सिविल में तर्जुमों की अहमियत, इफ़ादियत, उनके पढ़ने वाले और तर्जुमे की मुआशरे में जो ज़रूरत है, तर्जुमे की अपनी डायनेमिक्स या जो हरकियात होती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। क़ारी तर्जुमे से क्या तवक्को रखते हैं, लिखने वाले तर्जुमे के एक्सपीरियंस से किस तरह गुज़रते हैं और तर्जुमे किस तरह होने चाहिए। इस सेशन को मॉडरेट करना था इरफान जावेद साहब को, लेकिन उनके ख़ानदान में एक छोटा सा हादसा हो गया जिसकी वजह से वो लाहौर में हैं, वो तशरीफ़ नहीं ला सके। उनकी कमी पूरी करने की कोशिश मैं करूँगा। मेरे साथ आज जो गुफ्तगू में लोग हैं, मैं उनका तारुफ़ कराता हूँ। कोने में अफ़ज़ाल अहमद सैयद साहब बैठे हुए। अफ़ज़ाल साहब नसरी नज़्म के, गज़ल के मारूफ़ शायर हैं। तर्जुमे उन्होंने यूरोप की नज़मों के भी किए हैं और अब इधर ख़ास तौर पे फ़ारसी की जो रिवायत है उससे तर्जुमे कर रहे हैं, तो तर्जुमे और मुख्तलिफ़ ज़बानों के अमल से वो शरीक रहे हैं। मेरे साथ बैठी हुई हैं किश्वर नाहिद, जो शायरा के तौर पर किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, मगर तर्जुमे से दिलचस्पी इनकी ख़ास तौर पर रही है। नज़मों के नाम से एक तर्जुमों का मजमूआ बहुत पहले आया था। फिर किश्वर नाहिद जब भी किसी अदबी रिसाले से वाबस्ता रहीं, चाहे वो माह नौ हो, चाहे अदब लतीफ़ हो, उन्होंने ख़ुद भी तर्जुमे किए और बहुत से लोगों से तर्जुमे करवाए। तो तर्जुमे को एक बाकायदा और मुनज़्ज़म बाज़ाब्ता तहरीक देने में बहुत फ़ाल हिस्सा रहा है। किश्वर का मैं चाहूँगा इस हवाले से बात करें। अज़रा अब्बास यहाँ बैठी हुई हैं, मारूफ़ शायरा हैं। आज की इस महफ़िल में इन्होंने तो सबसे पहले कहा था मैं तर्जुमे नहीं करती, मगर अज़रा का एक इख्तिसास तर्जुमे के हवाले से ये है, ये जब भी अपनी अदबी ज़िंदगी के आगाज़ का ज़िक्र करती हैं, ये बताती हैं कि इन्होंने मैक्सिम गोर्की का नावल माँ तर्जुमे में पढ़ा और उस तर्जुमे ने इनके ऊपर कितना गहरा असर डाला। तो क़ारी तर्जुमे को किस तरह वसूल करता है, तर्जुमे से के अमल तर्जुमे को पढ़कर किस ज़रिए से गुज़रता है, ये बात मैं अज़रा अब्बास से पूछना चाहूँगा। फिर मेरे साथ बैठे हुए हैं आमिर हुसैन, जो मेरी गुफ्तगू समझ रहे हैं, और आमिर हुसैन ने ख़ुद भी तर्जुमे किए हैं उर्दू से, बाज़ कहानियों के इन्होंने अच्छे तर्जुमे किए हैं। फिर उसके बाद अंग्रेज़ी के अच्छे भले और नामी गिरामी अदीब होते होते इन्होंने उर्दू में भी लिखना शुरू कर दिया, जो इनके एहसास की, इनके हाफ़ज़े की, इनकी याददाश्त में एक महफूज ज़बान थी। तो आमिर ने ख़ुद अपनी कहानियों का तर्जुमा किया, कुछ दूसरे लोगों की कहानियों के तर्जुमे देखे, और बैक वक्त तर्जुमा निगार, अदीब और एक बाइलिंगुअल अदीब होने की हैसियत से वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। तो तर्जुमे में एक मुनफरिद हवाला आमिर हुसैन का ये तजुर्बा भी है। मैं ये गुफ्तगू किससे शुरू करूँ? ईश्वर, सीनियरिटी के लिहाज से गुफ्तगू मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा कि तर्जुमा। अगर मैं ना मानूँ कि मैं सीनियर मोस्ट हूँ तो? नहीं, आप सीनियर मोस्ट तर्जुमे के लिहाज से। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया आसिफ। असल में बात यह है कि उर्दू अदब में तर्जुमे पे जिसने मुझे उकसाया वो मीरा जी के मशरिक़ व मग़रिब के नग़मे थे। और फिर मुझे ये एहसास हुआ कि किसी ने उसके बाद सिवाय क़य्यूम नज़र के, जिन्होंने वॉल्ट व्हिटमैन की नज़मों का तर्जुमा किया, हाँ, घास की पत्तियाँ, किसी ने तर्जुमा नहीं किया था। और उस ज़माने में मैं बहुत बाहर की लाइब्रेरियों में भी जा रही थी और पाकिस्तान की लाइब्रेरियों में भी, माशाल्लाह नेशनल सेंटर में भी बहुत किताबें थीं। तो फिर मैंने, और नरोदा का ज़माना बहुत पॉपुलर जा रहा था, तो मैंने उस ज़माने में कोई 37 शुअरा की नज़मों का तर्जुमा किया। और फिर उसमें ये भी किया कि उसी ज़माने में एक दफ़ा रोमानिया गई और एक दफ़ा बल्गेरिया गई, तो वहाँ के शायरों ने जो अपनी नज़में दी और मेरी नज़में उन्होंने ली, तो उनके तर्जुमे भी मैंने किए जो यहाँ दस्तयाब नहीं थे। तर्जुमा करना एक तरह से बहुत मुश्किल काम है, बल्कि तख्लीक से भी मुश्किल काम है। आप पहले अपने अंदर वो कंटेंट लाते हो जो दूसरे ने लिखा है, फिर उसके जज्बे को और उसके एहसास को, उसके बयान को अपने आप बयान करने की कोशिश करते हो, और वो कई दफ़ा नहीं होता और कई दफ़ा हो जाता है। मिसाल मैं आपको दूं, हमारी क्लासिकी शुअरा में मिसेस ब्राउनिंग बहुत बड़ी शायरा नहीं थी, लेकिन उनका एक मिसरा है जिसने मुझे पकड़ लिया और आज तक नहीं छोड़ा। और वो मिसरा था कि When he touched my hands, I was full.
آپ اس فل کا ترجمہ آپ اردو میں نہیں کر سکتے. یہ مجھے شاکر صاحب نے کہا کہ ریلکے کی ترجمے کرنے ہیں، تو اس کے ایک مصرے پہ آ کے میں اڑ گئی، اور وہ مصرع تھا اٹس دا بگننگ آف دا بگننگ. تو اس طرح کے بہت سے مرحلے اور مقامات آئے اور میں ترجمے کرتی گئی. اور پھر سب سے مشکل مرحلہ اس وقت آیا جب میں نے سیمون کا ترجمہ کرنا شروع کیا، اور اس میں مجھے 3 سال لگے. اور وہ اس لیے کہ وہ اوریجنل کتاب تو ترجمہ نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ ہماری پہلے ہی ثقافت یہ ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی، مطلب فری سیکس، فری لیونگ وغیرہ وغیرہ. اور پھر لٹریچر کی مثالیں بھی تھیں. تو 3 سال میں اس کو میں نے برج کیا، اور اس میں پھر میں نے یہ کیا کہ پاکستان کے معاشرے کی مثالیں، کہ ہمارے یہاں نائی کیا کرتا ہے جب لڑکیوں کے یا مردوں کے بال کاٹ رہا ہوتا ہے، یا درزی جب سائز لے رہا ہوتا ہے تو کس طریقے سے لیتا ہے. یہ ساری چیزیں متبادل وہاں کی چیزوں کے میں نے شامل کر دیں، اور کتاب 5000 بکنے کے بعد بین ہو گئی. تو آگے آپ چلیے پھر آپ کو بتاؤں گی کہ اور کہاں کہاں گئی. اور میرا خیال ہے کہ یہ کچھ ترجمے کی کتابوں کا ایک نیا مقدر بن گیا ہے کہ جب تک وہ اصل زبان میں یا انگریزی میں موجود ہے تو کسی کو فکر نہیں ہوتی، ترجمہ کرتے ہی اس کے پر لگ جاتے ہیں. میں اب ترجمے کے بارے میں افضال صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ افضال صاحب نے اپنی شاعری کے ساتھ ساتھ پولینڈ کے اور یورپ کے بہت سے شاعروں کے ترجمے کیے، لیکن اب انہیں زیادہ دلچسپی فارسی شاعری کے تراجم سے ہو رہی ہے، جو ہماری روایت کا حصہ ہیں، ایسا حصہ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا. تو افضال صاحب، یہ ترجمے کا جو سفر اور جس میں زبان جس طرح سے بدلتی ہے، کچھ اس کے بارے میں آپ بتائیں گے؟ ہو گیا. وہ ظاہر ہے کہ کچھ انگریزی نظموں کے یا غیر ملکی زبانوں کے انگریزی میں لکھے ہوئے ترجمے کے ذریعے ترجمہ کی صورتحال تھی، اور ترجمے آپ بھی کرتے ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ ہم پر جبر نہیں ہوتا، مطلب کوئی کمیشن قسم کے ترجمے نہیں ہوتے. اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے، اپنے دوستوں کی پسند سے چیزوں کا ترجمہ کرتے ہیں. تو یہ ترجموں کا سلسلہ چلتا رہا. پھر ایک وقت آیا کہ ہمیں مشرقی یورپ کے بہت سارے شعراء کا ایک مل گیا انتخاب، جس میں نظمیں بہت اچھی لگیں. ان کی شاعری جس انداز میں کی گئی تھی، اور بہت ساری باتیں ان میں اور ہماری زندگیوں میں مشترک تھیں. تو ایک ترجمے کا دور ہے جس سے میں، آصف خود اور بہت سارے دوست ہمارے مل کے ہم نے بہت بڑا حصہ اس کا اردو میں منتقل کیا. ترجمے میں عام طور پر بعض نظمیں میں نے کوشش کی، اور کسی مرحلے میں 2-4 بند کے بعد مجھے چھوڑنا پڑا. اس لیے مجھے اندازہ ہوا کہ میں اس نظم کا ترجمہ نہیں کر سکتا، اور وہاں دشواریاں عجیب قسم کی پیش آتی تھیں. مثال کے طور پر ڈیتھ کا لفظ ہے، وہ انگریزی میں مذکر ہے، اردو میں مؤنث ہے. اب اگر کیا کروں میں اس کے ساتھ؟ اب وہ اس طرح کی نظمیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں، چونکہ اگر اس کی جنس بدل کے ہم لکھیں وہ کسی صورت میں وہ نظم اس طرح نہیں ہوگی. تو ابھی میں نے ترجمہ پڑھا، وہ جو ہے سارا ماگو کا ڈیتھ ان انٹرپشنس، تو اس نے اس کا حل نکال لیا. ان کی زبان میں بھی موت جو ہے وہ مذکر میں تھی پرتگیز میں، لیکن اس کو مؤنث اس نے بنا دیا، اور ایک پورا ناول ہی اس پر لکھ دیا. تو ہم اردو میں پڑھتے ہیں تو ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، لیکن وہاں اس نے ایک اجتہاد کیا. تو اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. فارسی کا جہاں تک تعلق ہے، افتخار صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ آج سے 100 سال پہلے فرض کیجئے کہ اگر کہیں فارسی شعر کا اردو کے مضمون میں بھی حوالہ آتا تھا، ترجمے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی، چونکہ وہ قاری ہے، اس کی تربیت ہوتی تھی، وہ فارسی اشعار کا مطلب جان لیتا تھا. آپ شعر العجم دیکھیں، اسے بہت کم یعنی جو اشعار انہوں نے انتخاب کیے ہیں، ایک آدھ کا کہیں ترجمہ کر دیا ہے وہ تشریح کے طور پر، ورنہ کبھی ضرورت نہیں پڑی تھی اس کی. لیکن اب ایک تو ہم ان لوگوں کو بھول گئے. شاعری ایک
پرانے جو ہم سمجھتے ہیں 17ویں یا 18ویں صدی کے شاعروں میں غالب سے پہلے ایک بیدل کا نام آ گیا، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. اس کو ایران والوں افغانستان اور ازبکستان اور ان لوگوں نے خدا کا درجہ دے دیا، تو تھوڑا بہت ہم کچھ اس کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. باقی شاعر جو ہیں ہم ان کا نام بھی نہیں جانتے، وہ ان کے اشعار کی بات تو بہت دور کی بات ہے. اچھا ہم بہت زیادہ ہر جگہ، حالانکہ شاعری میں وہ ہوتا نہیں ہے، حب الوطنی کا ڈنکا پیٹتے رہتے ہیں. آپ کو نہیں معلوم کہ غنیمت کنجاک کہاں کا تھا، کنجاک کس جگہ پر ہے. غنیمت اس کے علاوہ یعنی اسی جو خطہ ہے پنجاب کا، یہاں سے اتنے بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، پورے برصغیر کو تو چھوڑ دیں، لیکن نام تک ان کا نہیں ہے. ناصر علی سرندے کا نام کون جانتا ہے؟ اور کچھ ابھی بہت ہی تازہ میں نے ترجمے کیے ہیں. اور ہم غالب کو تو بہت جانتے ہیں، اور ان کی محاسن کلام غالب بھی جانتے ہیں، اور بہت کچھ کتابیں لکھی جا چکی ہیں. لیکن وہ جو سلسلہ ہے جہاں سے کہ ان کی فکر کی سیرابی ہوئی ہے، آبیاری ہوئی ہے، اس کے بارے میں نہیں جانتے. تو میں اس کو ان شاعروں کو پڑھتا تھا، اور میں نے ضرورت سمجھی کہ ان کا ترجمہ ہو تاکہ اور لوگوں تک بھی پہنچے. آصف کے رسالے میں یہ وقتاً فوقتاً یہ شاعر چھپتے رہے، اب کچھ ان میں اضافہ کر کے کتابی شکل میں بھی سامنے لائے. شکریہ افضل صاحب، یہ تو بڑی اہم کتاب ہے اور کل اس کتاب کے حوالے سے مزید بات ہوگی. ترجمے کا جو سلسلہ ہے میں عذرا عباس سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اردو ادب کے قاری کے طور پہ آپ نے ترجموں سے ایک بہت قرب محسوس کیا، اور آپ نے یہ کئی بار کہا کہ آپ کا جو تخلیقی عمل یا ادبی اظہار تھا وہ ایک ترجمے کی کتاب کے پڑھنے سے ہوا. تو ایک قاری کے طور پہ جب آپ نے ترجمے کو دیکھا، اور قاری بھی ایسا کہ جو خود شاعری کرتی ہیں آپ مگر ترجمہ نہیں کرتی، شاید اس میں کوئی چوائس کا دخل نہیں ہے، لیکن قاری کے طور پہ انگلش نہیں آتی اس لیے میں ترجمہ نہیں کرتی ہوں. لیکن یہ کہ جس وقت میں نے ترجمہ پڑھا اس وقت میں 8 کلاس میں تھی، 8ویں کلاس میں، اور اتفاقاً میں ایک دکان پہ کتاب لینے کے لیے گئی جو میرے بھائی نے جاسوسی ناول منگوائی تھی. تو میں نے دیکھا کونے میں ماں لکھا ہوا ہے. تو ماں تو آپ کو معلوم ہے بچوں کے لیے وہ لفظ اور اس لفظ کی تحریک بہت عجیب ہوتی ہے. تو میں نے اس بندے سے کہا مجھے یہ دے دو. اس نے کہا تمہیں جوتے پہننے آتے ہیں نہیں ہے؟ میں کھڑاؤں پہن کے گئی تھی اور یہ ماں ڈھونڈ رہی. اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کون ہے گورکی اور کہاں کا رائٹر ہے، کچھ پتہ نہیں. خیر اس نے دے دی، مذاق میں دے دی. میں وہ کتاب لے کے گھر آئی اور اس کتاب نے مجھے ایک نئی زندگی دی. وہ زندگی یہ نہیں کہ مجھے لکھنے کے لیے دیا، بلکہ میرے اندر کی جو کیفیت تھی یا جو تربیت میں آ بھی رہی تھی، تربیت کے حوالے سے بڑھاوا دے رہی تھی، وہ وہیں رک گئی. اب مجھے اس ناول کی ماں، اس ناول کا ہیرو پاویل، اور وہ ساری صورتحال جو اس وقت اس ناول کے اندر ہے، مجھے اکسا رہی تھی کہ میں کچھ کروں، میں برتن توڑوں، میں کچھ بھی کروں ایسا جو دوسرے میری طرف متوجہ ہو جائے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اتنی ناول لے کے آئی ہوں، پڑھ رہی ہوں. لیکن میں نے رات میں، میرے یہاں بجلی نہیں تھی، لالٹین جلتی تھی، اور اماں کے اونچے اونچے پلنگ ہوتے تھے جن پہ چادریں نیچے تک بچھی ہوتی تھیں. اس میں گھس کے میں ناول میں نے کہ 4 لائنیں پڑھی. ان لائنوں نے میری کائل کرب کر دی. میں وہ عذرا نہیں تھی جو اس 4 لائنوں کو پڑھنے کے بعد پہلے جو تھی عذرا. لیکن اس ماں کو پڑھتے ہوئے میں اپنی ماں کو گھونٹتی رہتی تھی. اور وہ پاویل جو تھا، ظاہر 8 برس کی عمر میں 11 کی ہوں گی، 12 کی، 8ویں کلاس میں، وہ پاویل میرا ہیرو بن گیا تھا. اور ایسا ہیرو کہ بہت دنوں تک میں اس سے محبت کرتی رہی. اور اس ٹائپ کے بندے کو جو اس ناول میں تھا
मैं उसे ढूंढती रही, मगर मुझे वो नहीं मिला। और उसके बाद जो इन लोगों ने मेहनतें की हैं, किश्वर ने, अफजाल ने, और ये, तो खैर बाद में मेरे हाथ में आई, लेकिन उसके बाद ट्रांसलेशन का सिलसिला पढ़ने का शुरू हो गया और बहुत कुछ दिया उन तर्जुमों में, आज भी दे रहे हैं। मैं वो किताबें जो जिनका ट्रांसलेशन हो गया वो संभाल के अपनी मेज़ पर रखती हूँ कई दिन तक, क्या खोलूँगी तो कुछ अच्छी चीज़ मेरे सामने आएगी। और एक सतह जो होती है ज़हनी, वो यके बाद दिखरे, जैसे मैं एक पुराने ख्याल में स्केटिंग करती हूँ ख्याल के साथ, जो इससे पहले की किताब ने बनाया हुआ था, नई किताब उस बर्फ़ को हटा देती है और मैं एक नई बर्फ़ पे फिसलती जाती हूँ। आपने ये बताया कि तर्जुमे से भी मोहब्बत की जा सकती है जिस तरह ज़िंदगी में इंसानों से मोहब्बत की जाती है। आमिर, आप बहुत तर्जुमे पढ़ते भी हैं, तर्जुमे आपने किए भी हैं, तो पढ़ाते भी हैं, तो आज की पूरी दुनिया में तर्जुमे की बहुत ज़्यादा अहमियत है, शायद उतनी ही अहमियत जैसा अफजाल साहब ने कहा कि तख्लीक़ की अहमियत। सो हाउ डू यू सी द डेवलपिंग रोल ऑफ ट्रांसलेशंस इन अ वर्ल्ड विच इज़ रैपिडली ग्लोबलाइजिंग? और बाज़ लोगों को इस सूरत हाल से कुछ तकलीफ़ भी होती है कि तर्जुमे पढ़ने की वजह से लोग अपने अदब को भूल जाते हैं, क्या ऐसा होता है? Amir, can you put on the switch on the mic? Yeah. In Britain, there's a very healthy climate at the moment with at least 2 awards given to international translations. And though, to begin with, we were always given European translations from European languages, Spanish, French, even Czech and German. But recently, there's quite a movement towards appraising Arabic, Japanese, Chinese, and even Korean. I think one of the great success stories of recent times has been the work of Han Kang, who's translated by Deborah Rogers, an academic who learned Korean in order to translate Han Kang. There's a very strong relationship between the writer and the reader, and a book called The Vegetarian became so successful that I think people have even forgotten that it was a translation, in fact. And I think that's one of the wonderful things, that you see books in print. I think the new Booker Prize has made a certain Polish writer, I can't pronounce her name, Tokarczuk? Olga Tokarczuk? Yeah. Well, she's very highly rated. If you think of the poet Szymborska, who was given the Nobel Prize, that's another major name in translation. I always wonder about how efficient the translations are, because in the languages that I can read, particularly Eastern languages, I can see that there's really a disconnect between the original and translated work. Therefore, for example, a great tradition like Persian, modern Persian poetry, has not come to the fore because translations of several of the poets like Simin Behbahani, who's excellent, you can barely recognize what has been done in English. It is not a creative translation, it's not an interpretation, it's not a version. It is in fact just a bad literal translation. So that is unfortunate. Now with Urdu, I see that we get really very, very few translations from Urdu in England or even in America. The major audience for those seems to be India. Yes. And then the strange thing is the route by which they travel, perhaps translated by Western academics or translators who then find their way to India because nobody will pick up the translations in America or England, apart from very occasionally New Directions, who I think did Yusufi. And then they get published in India, and then they come back to us in Pakistan via that back door. And young people who don't have very good Urdu read those translations in English and actually make their acquaintance with Urdu fiction particularly through those translations. Now, is this a good thing? I wonder. What I really hope is that people will improve their Urdu reading skills, because everybody knows how to read it. They just don't push themselves hard enough. But recently, I've seen people who would have called themselves resolutely Anglophone, like the novelist Kamila Shamsi, reaching out for Urdu books and saying they would like to read them in the original. So I think, these are some reflections and thoughts I have on it. It's a healthy atmosphere, it's a healthy world, but where are the readers for these works? Why are publishers not finding that works from here, from our part of the world, are as important as Korean or Japanese works? They're as well written, they're as interesting. For example, Ismat Chughtaï's Deri Lakir was lost for years. It was translated and it disappeared.
I think it's come back now. It's coming back now. Ismet Chughtai has just recently been rediscovered in Britain, and a collection of her short stories came out last year. Terrible translations. They are execrable. So I taught some in my class, and they said, we can't relate to these. I brought a book of Ismet Chughtai stories and started translating literally in class, and they reacted entirely differently. So these are just some beginning thoughts. Yeah, very interesting, but maybe we have not pushed our classics hard enough. Maybe we have not ventured to create a demand or some kind of generated some interest. I would like to come back to Kishwar. और Kishwar, आप जब अपनी बात कर रही थी और आपने मुख्तलिफ मुल्कों में जाने और वहाँ की शायरी का तर्जुमा हासिल करने का जिक्र किया, मुझे याद आता है एक पूरे ज़माने में जिसका जिक्र अभी आरफा सैयदा कर रही थी, जब इजहार के बहुत से तरीक़ों पर पाबंदी थी, आपने ख़ास तौर पे तर्जुमे के ज़रिए से जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है उसको वाज़े करने का सिलसिला शुरू किया. बाज़ दफ़ा ऐसा लगता था कि शायद ये नज़म तर्जुमा ही नहीं है, इसको शायर ने किसी मसलहत के तहत ऐसा किया है. तो तर्जुमा एक अदबी तहरीक का हिस्सा बन गया. शायद ये वो चीज़ें हैं जो बाकी मांदा ख्वाब में सामने आई. मैं बाकी मांदा ख्वाब के हवाले से आपसे पूछना चाह रहा हूँ. देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि मेरे ज़माने में भी अब तो ज़्यादा पढ़ने लगे हैं, किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ नहीं था लोगों को, और उस्ताद हमारे बहुत कम पढ़ते थे. वो रटी रटाए दबिस्तान अदब की किताबें पढ़ लिया करते थे और उनका तर्जुमा और कहानी में क्या है पूरी कहानी रिपीट करके और उसके अंदर 4 फ़क़रे ऐड करके लिख दिया करते थे. तो मुझे पार्टिज़न रिव्यू और पेरिस रिव्यू वगैरह रिसाले देख के अंदाज़ा होता था कि वहाँ पे राइटर ये बताते हैं कि मेरे अंदर कौन सी कॉम्प्लिकेशन थी या कौन सी गिरा थी जिसको खोलने के लिए मैंने रुजू किया लिखने को, और फिर लिखते वक्त मुझे किन किन लोगों से वास्ता पड़ा और किन किन से मैंने अपना तकाबुल किया. तो इसलिए मैंने बाकी मांदा ख्वाब जो थे, चाहे आप उसे किसी से शुरू करें, मैंने आखिर तक नवाल सादवी तक को शामिल किया है, खुशवंत सिंह को भी शामिल किया है कि, और फिर एरिका योंग भी है उसमें, और वो सब अपने हवाले से बताते हैं कि आखिर मुझे लिखने की ज़हमत क्यों उठाना पड़ी और मेरे अंदर क्या था जिसको मैं इज़हार करना चाहता था. दूसरी बात जो आपने कही वो थी, ज़िया-उल हक़ के ज़माने में माहिनों की मैं एडिटर थी, हमारी जितनी चीज़ें थी छप नहीं सकती थी. फिर क्या करते, हम अपनी तमाम चीज़ें लंदन भेजते थे साक़ी फ़ारूक़ी को, वो इंडिया भेजते थे और वहाँ पे बलराज मेहरा और ये सब वो चीज़ें शाया करते थे. लेकिन यहाँ क्या शाया करें, मैं एडिटर हूँ. तो मैंने सब लोगों से ये दरख्वास्त की कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हवाले से इतनी बड़ी चीज़ें आई हैं, तर्जुमा करें. और उसमें सबसे बड़ा नाम डॉक्टर मुनीर का है कि उन्होंने जर्मन सारी शायरी को खंगाला, इतना खंगाला. हाँ, डॉक्टर मुनीरुद्दीन अहमद. और फिर उसके बाद सब लोगों को इतना शौक़ पड़ गया तर्जुमा करने का कि लोग शेक्सपियर को भी दोबारा तर्जुमा करने लगे और इस तरह की बातें हैं. लेकिन तर्जुमा, चाहे आज आप देखें मोहम्मद हनीफ़ की किताब के बारे में कि अंग्रेज़ी एडिशन तो चल रहा है, उर्दू एडिशन उठा लिया गया. जैसे अंग्रेज़ी एडिशन सेमोन का चलता रहा और मेरी किताब उठा ली गई. इस तरह की चीज़ें. उसका अपना इकरामुल्लाह का नावल छोटा सा था, गुरगेशब, उसको उठा लिया गया क्योंकि उसमें एक फ़क़रा आता था कि दोनों बिस्तर पे बैठे थे, बस ये तो फहाशी हो गई. तो इस तरह की चीज़ें होती थी बेपनाह. लेकिन मुझे इतनी अच्छा लगा कि पाकिस्तान के और दुनिया भर में जहाँ अदीब हैं उन्होंने सब तर्जुमे करने की तरफ राग़िब हुए. बहुत से बुरे बुरे तर्जुमे भी आए लेकिन अच्छे तर्जुमे भी आए और आपने वो देखा कि आ चुकी हैं. जब मैंने बाकी मांदा ख्वाब का अगला एडिशन कोई 2 साल हुए आ रहा था, और हालांकि तनकीद की किताब है लेकिन उसके कई एडिशन निकल चुके हैं, तो इसलिए मैंने उसको अपडेट किया और उसमें उन चीज़ों को मेंशन किया कि हमारे यहाँ क्या होता है. मुझसे कोई पूछे तुम लिखती क्यों हो, आपसे कोई पूछे तुम लिखते क्यों हो, तो हमें वो कुरेदनी जो है कि क्यों लिखते हो, अपने अंदर झांकना मुश्किल लगता है. और सच बोलना तो हमारे यहाँ तहज़ीब ही नहीं है. तो इसलिए ये चीज़ें
ترجمے میں 2-3 باتیں اور ملحوظ رکھنی چاہیے. ہمارے سلیم الرحمان صاحب کہا کرتے ہیں میں اسکول جا رہا ہوں, آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول, جیسے لفظی ترجمہ جسے کہتے ہیں, اور وہ اس پہ اصرار کرتے ہیں کہ لفظی ترجمہ بہترین ترجمہ ہوتا ہے, اور میری ان کی لڑائی ہوتی ہے. ترجمہ جو ہے اس میں آپ کو ٹرانسکریٹ کرنا پڑتا ہے, کئی دفعہ کئی بات کو بدل کے بھی رکھنا پڑتا ہے, بہلانا پڑتا ہے اپنے آپ کو, دیکھنا پڑتا ہے کیسے ہو رہا ہے. مثلا آپ سارے بلیک پوئٹس جو ہیں امریکن بلیک پوئٹس ان کو دیکھ لیجئے, ان کے ہاں آپ کو مایا اینجلو سے شروع ہو جائیں اور آپ جارڈن جو ہے اس تک جائیں, کہیں جائیں, آپ کو ان کے ہاں زندگی اور ماحول کا تلازمہ جس طریقے سے ملتا ہے, ہمارے ہاں منٹو میں ملا, انتظار صاحب میں ملا, اب ہمیں شاہد میں کچھ مل رہا ہے, شاعری میں بھی کچھ ہمارے ہاں آ رہا ہے, لیکن وہ تنوع نہیں ہے اور وہ روایت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا لہجہ نہیں ہے جو اس وقت کو ضرورت ہے. بہت اچھا. آپ نے ایک بات, کئی باتیں ہیں جن سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے. آپ نے یہ کہا کہ ترجمہ ہونا اور مختلف خاص طور پہ مغربی زبانوں کا ادب ایک باضابطہ منظم شکل میں ترجمہ ہونے لگا, ایک تحریک سے بن گیا. اس میں ظاہر ہے کہ کچھ اچھے ترجمے بھی آئے, کچھ ترجمے جو اچھے نہیں تھے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ترجمے اچھے نہیں ہیں ان کی بھی اپنی ایک افادیت ہے کہ وہ قاری کو کسی نام سے روشناس کرتے ہیں اور اچھے ترجمے کی خواہش پیدا کرتے ہیں, تو اس کے بعد چیزوں کو دوبارہ ترجمہ کیا جاتا ہے. افضال صاحب, کچھ برے ترجموں کو آپ رعایتی نمبر دینے پہ تیار ہیں اگر وہ تعارف کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں؟ ایک تو تعارف کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں, دوسرے برے سے برا ترجمہ بھی ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو پیغام یا شاعر یا ادیب نے جو کچھ لکھا کچھ حصہ تو منتقل ہو جائے گا. شاعری کا ترجمہ تو ہمیشہ برا ہوتا ہے, 50% شاعری تو ختم ہو جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود ساری دنیا میں شاعری کا ترجمہ ہوتا رہتا ہے, کیا جاتا ہے, آج بھی ہم بھی کر رہے ہیں. تو کچھ چیزیں تو ناقابل ترجمہ ہوتی ہیں, لیکن ایک تعارف, جیسے کہ غالب نے کہا ہے کہ گر معنی نہ رسی جلوے صورت بس است, تو اگر معنی تک نہیں پہنچتے ہو تو جو نظر آ رہا ہے یہ بھی کافی ہے. تو کہیں نہ کہیں ترجمہ تو ہمیں لے جاتا ہے. ابھی مزاحمت اور اس سلسلے میں آپ کہہ رہے تھے مشرقی یورپ کے ممالک سے یا دوسری جنگ عظیم کے شاعروں کے ہم نے ترجمے بہت پڑھے اور کیے گئے, اور اس کا ایک اثر بھی ہوا اس ہمارے معاشرے پر. لیکن اس سے پہلے سے عربی سے خاص طور پر اتنے ترجمے ہوئے ہیں, اور سب لوگ ہیں جنہوں نے کیے ہیں, بیٹھے ہوئے یہاں بھی. ایک تو خلیل جبران, اگر ایک عام آدمی سے پوچھیں تو وہ یقین نہیں کرے گا کہ یہ پاکستانی نہیں ہے, تو اس بڑی مشکل سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ کوئی لبنانی تھا. اس سے زیادہ مشکل سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ کوئی عیسائی تھا. ٹھیک ہے, لیکن اور ہم کتنے نام دیکھیں. انور سنراج صاحب بیٹھے ہوئے, انہوں نے محمود درویش کے بہت 2 مجموعے نکال دیے اس کے ترجمے کے. اس سے پہلے بھی فدوہ تقان نے, نزار قربانی, آج کل بہت زیادہ ان کے ترجمے ہو رہے ہیں. تو عرب کے جو مشہور شاعر ہیں وہ بہت حد تک ہم ان سے آشنا ہو گئے, یہاں تک کہ وہ بہت قریبی لگتے ہیں. پاکستانی شاعر ہم نے ان کو بنا دیا, اتنے ان کے ترجمے کیے ہیں اور اتنے ترجمے شائع ہوئے ہیں. تو ترجمے کا ایک کام تو ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو فلسطین کے حالات ہیں, کچھ ہماری ان سے ہمدردی ہے, کچھ مشترک حالات ہیں, وہ بھی سامراجیت کے شکار ہیں, ہم بھی کسی نہ کسی طریقے سے وہ ان چیزوں میں. تو ترجمے کی تو بہت افادیت ہے. ترجمے کی بہت افادیت ہے. مجھے کشور یاد دلا رہی ہیں کہ ہمارے ہاں کئی ایسی مثالیں ہیں. بات قطع کرتے ہوئے کہہ رہی ہوں کہ فہمیدہ کے تراجم کو نہیں میں بھولنا انہیں کے چاہیے. حوالے سے بات کرنا چاہتا. میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں بعض ادیب ہیں, کشور آپ خود شامل ہیں, افضال صاحب ہیں, جنہوں نے اپنے تخلیقی کام کے ساتھ ساتھ ترجمے کو ایک فریضے کی طرح سر انجام دیا. تنویر انجم بیٹھی ہوئی ہیں, انور سنرائے موجود ہیں, ان کا ایک کتاب محمود درویش کی اور دوسری کتاب ایڈونس کی انہوں نے ترجمہ کی ہے. اور انہی میں میں نام دوں گا فہمیدہ ریاض کا. فہمیدہ ریاض نے نہ صرف ترجمے بہت اچھے کیے بلکہ بڑے تواتر کے ساتھ کیے. کہیں فارسی سے ترجمہ کر رہی ہیں, کوئی جرمن کہانی کی, کہیں اور مختلف چیزوں کو متعارف کرایا. نجیب محفوظ پہ مضمون لکھا, اسماعیل کدارے پہ مضمون لکھا. تو یہ ہمارے یہاں ادیبوں کی ایک
فریضے کے طور پہ ترجمہ کا کام انہوں نے کیا. اس پہ آپ کچھ بات کیجیے. فہمیدہ کے علاوہ خود آپ، افضال صاحب اور دوسرے لوگ. میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ہمارے ہاں پڑھنے کا رواج خاص طور سے تدریسی لوگوں کا بہت کم ہے، اور ان کو 4 مقالے سال کے دینے ہوتے ہیں اپنی نیکسٹ پروموشن کے لیے. اس لیے وہ کوئی بھی اٹھا کے کسی بھی لیول کا 7 صفحے کا مضمون لکھ کے بھیج دیتے ہیں اور چھوٹے موٹے رسالوں میں چھپ جاتے ہیں اور اس سے ان کو مل جاتا ہے. یہ جو جب سے تحریک شروع ہوئی ہے ترجمہ کرنے کی، اس میں 2 باتیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے کینوس کو وسیع کرنا پڑتا ہے. کینوس وسیع کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ دیہات کو چھوڑ کے شہر کو بیان کریں. پریم چند بھی تو دیہات میں بیٹھا تھا. تو اس لیے یہ نہیں کہ آپ کو اوپیرا کا بتانا ہے یا ڈانس کا بتانا ہے یا کچھ اور بتانا ہے، تو اس ذریعے سے اپنے کینوس کو ایڈوانس کرنے کے لیے ہمیں یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم جس زمانے میں زندہ ہیں اس زمانے میں اور کون کون لوگ اس طرح کی تحریکیں، جیسے ایبسرڈ تحریک شروع ہوئی تھی. کب شروع ہوئی تھی؟ 2nd ورلڈ وار کے بعد شروع ہوئی تھی، اور اس کو ہم لوگوں نے قابل توجہ نہیں جانا. لیکن جب ہمارے ہاں لسانی تشکیلات آئیں اور ہمیں افتخار جالب سے لے کر اور جیلانی کامران تک نے کچھ باتیں ہمیں سجیسٹ کی، تو ہمارے لیے نثری نظم کا دروازہ کھلا، اور ہم لوگوں نے پھر ایریکا یونگ سے لے کے ایلیٹ سے لے کے سب کو پڑھنا شروع کیا. تو اس لیے ترجمہ آپ کو نہ صرف آگے بڑھنے کے راستے دکھاتا ہے، بلکہ ترجمہ آپ کی اپنی ووکیبلری کو اسٹرینتھ کرتا ہے. تو یہ تو آپ شاعر کی حیثیت سے کہہ رہی ہیں کہ ترجمہ ووکیبلری کو اسٹرانگ کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے. مجھے ایک تھوڑا سا گلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں گلے کی بات کر رہا تھا اس لیے بتی بند ہو گئی. میں کہہ یہ رہا تھا کہ بعض دفعہ یہ گلہ ہوتا ہے، شکوہ ہوتا ہے کہ ترجمے کو ہمارے یہاں ایک ثانوی اہمیت کی چیز سمجھا جاتا ہے، اس پہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی. مثلاً آج صبح بات ہو رہی تھی، تنویر انجم صاحبہ نے جو لبنان کے ناول کا ترجمہ کیا 10 لاکھ پرندے، اس پر انور سنڈرائے بات کر رہے تھے کہ یہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال تھی جس سے ہم گزر رہے تھے، اس کی بڑی خوبصورت عکاسی تھی، ایک ایسے طریقے سے جو طریقے تک ہم نہیں پہنچ پاتے اگر اس ترجمے کو نہ پڑھتے. لیکن شاید اس ترجمے کو یا اس طرح کی اور چیزوں کو ہم نے اتنی اہمیت نہیں دی جتنی اہمیت دینا چاہیے تھی. عذرا، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے یہاں ترجمے کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے؟ مجھے یہ پتہ ہے کہ ترجمے کو میں تو بہت اہمیت دیتی ہوں، اس لیے کہ شروع سے میرے پاس کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں تھا کہ جہاں مجھے پتہ چلے کہ شاعری کیا ہے یا فکشن کیا ہے. ان ترجموں نے ہی، جو کبھی کبھی چھوٹی کتابیں تھیں دستویوسکی ان سب کی، جو پڑھ کے میں آہستہ، لیکن اس نے ایک تمیز دی تھی مجھے ٹرانسلیشن نے کہ اچھا ادب کیا ہے اور برا ادب کیا ہے، اور اسی پیمانے پر میں چلتی آئی اور میں نے کوشش کی کہ میرا ادب بھی اچھا ہو جائے. یہ ہے. لیکن یہ کہ جتنی، مطلب یہ فیکٹ ہے کہ جتنا مالا مال مجھے ٹرانسلیشن نے کیا ہے، تو آگے یہ نہیں ہوتے تو میں ذہنی سطح پر، احساس کی سطح پر، فکر کی سطح پر شاید اتنی مالا مال نہیں ہوتی. اس لیے کہ ایک لائن اگر مجھے ہانٹ کرتی ہے، چپک جاتی ہے، وہ اس کے خیال میں داخل ہو کر میں 200 لائنیں لکھ لیتی ہوں، لکھ سکتی ہوں. Amir, you were mentioning about some of the recent translations from Urdu literature. It's unfortunate that it takes long. Some of these books also don't make that kind of wave in the West, which they should, and probably not so even in Pakistan. I wonder if you would like to comment on some of the books which have appeared recently. You don't have to go into individual detail, but what kind of picture do they make of the current scene in Urdu and in Pakistan? پچھلے 1 سال یا 6 مہینے میں نے کیا کیا پڑھا ہے. خدیجہ مستور کے دونوں ناول، اور یہاں پہ شاید آپ نے کہا تھا کہ زمین اتنی کبھی مشہور یا مقبول نہیں ہوئی. جی ہاں، وہ مجھے ناول ہمیشہ سے بہت پسند تھا، اور یہ ترجمہ بھی کافی اچھا ہے. کہیں کہیں مجھے لگا کہ کچھ ان کو کسی اردو جاننے والے کے ساتھ کام کرنا چاہیے تھا.
کیونکہ کوئی محاورہ استعارہ غلط ہو جاتا ہے اس میں. مگر ہے بہت اچھی کتاب, ہندوستان میں بہت شوق سے لوگوں نے پڑھی, پسند آئی ان کو. شاید یہاں بھی آنی چاہیے, کیونکہ یہاں بھی کافی حد تک ہماری نئی پود خدیجہ مستور کی تحریر سے واقف نہیں ہے. قرۃ العین حیدر کی سفینہ غم دل پڑھی, اور ان کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ انہیں اپنے ترجمے نہیں کرنے چاہیے تھے, حالانکہ وہ امریکہ میں کافی مقبول ہو گئے ہیں. آگ کا دریا اور میرے بھی صنم خانے, پھر وہ تو بہت ہی اچھا ہے, آخر شب کے ہم سفر, فائر فلائز ان دا مسٹ. وہ تو سمجھتی تھی کہ جب وہ انگریزی میں کتاب ترجمہ کرتی ہیں کسی ناول کا, تو وہ سر نو کتاب لکھ رہی ہیں. خاص طور سے آگ کا دریا کا انہوں نے کہا تھا کہ تو الگ ہی کتاب ہے اور یہی یاد کرنی چاہیے, اور وہ پھر سے چھپی ہے آگ کا دریا. یہ میرے ان کی سفینہ غم دل اچھی ہے کتاب, وہ ان کی ایک اردو کی کتاب ہے جو میری سمجھ میں نہیں آئی, مجھے ہمیشہ کافی کچی سی لگی, انہیں خود کچی لگتی تھی. مگر انگریزی میں شاید اس میں زیادہ مزہ آیا. آپ نے پڑھی ہے؟ ہاں, مجھے تو وہ ترجمہ ٹھیک لگا, حالانکہ سفینہ غم دل مجھے خود پسند نہیں ہے ان کی سب کتابوں میں. ہاں, انہیں خود بھی پسند نہیں تھی نا, اس لیے انہوں نے کبھی اس کا ترجمہ کیا نہیں. وہ تو لگتا ہے کہ انہوں نے پہلی کتاب کے نوٹس لے کے جمع کر لیے. مگر زمین کا یہ تجربہ ہوا کہ جب میں نے انگلش کا ترجمہ پڑھا, زمین جب پہلی بار چھپی تھی تو مجھے بالکل اچھی نہیں لگی تھی. جب میں نے انگریزی کا ترجمہ پڑھا, ہم لوگ لڑتے تھے, ہاں, تو مجھے اس کتاب کو دوبارہ پڑھنا پڑا اور مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی بہت ساری خوبیاں تھیں جو میں نے نہیں پڑھی. عامر, میں آپ سے ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کے ابھی افسانوں کا مجموعہ جو کل جس پر تفصیل سے بات ہوگی, آپ دنیا بھر کی چیزیں ترجمہ کرتے رہے اردو سے انگریزی میں, اپنی تحریریں خود ترجمہ کرنے کے بارے میں کیوں نہیں میں نے سوچا؟ ویسے بہت کم ترجمے کیے ہیں. میں نے شاید 2-3 اردو کے افسانوں کے ترجمے کیے, اور ایک تو اور اٹالین سے شاید ایک کیا ہوگا. لیکن میں نے اٹالین جو میرے ترجمے کرتا ہے انگریزی سے, اس کے ساتھ بہت کام کیا, یعنی انگریزی سے اٹالین میں, لیکن اس میں اردو بہت شامل ہو جاتی تھی. اور میرا ٹرانسلیٹر ولیریو جو ہے وہ اردو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے, ہندی بھی جانتا ہے, فارسی بھی جانتا ہے, اور عربی بھی جانتا ہے. تو اکثر مجھ سے پوچھتا تھا کہ اگر یہ آپ اردو میں کہتے تو کس طرح سے کہتے. پھر میں نے جو پہلے 2 افسانے لکھے اردو میں, 2 کہانیاں, اس نے اٹالین میں ترجمے کیے, مگر انگریزی اس نے کہا مجھے نہیں دیکھنی. اور جب میں نے اس سے کچھ کہا کہ جو تم نے ترجمہ کیا ہے یہاں پہ, میں نے قلعہ نما کہنا چاہا تھا, تو اس نے کہا نہیں, میں اپنی نظر سے دیکھ رہا ہوں اس شہر کو جو آپ جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, تو میں اپنا لفظ اٹالین میں استعمال کروں. اس نے کہا مجھے انگریزی نہ دکھائیے, نہ مجھے دیکھنی ہے, نہ مجھے پڑھنی ہے وہ کہانی. تو وہ کام کیے ہیں. جو اپنی کہانی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا, میں بتاتا ہوں. کہ جب میں نے پہلی بار شروع کیا آپ ہی کے لیے, مایا ہنس جو لکھی تھی, وہ انگریزی میں ہی لکھنی تھی اور لکھی نہیں جا رہی تھی, تو اردو میں لکھ کے آپ کو بھیج دی. پھر میں بیٹھا انگریزی میں لکھنے, تو وہ بالکل بدل گئی کہانی. اور کچھ ایسی باتیں تھیں اردو میں جو میں کہہ پایا تھا جو میں انگریزی میں نہیں کہہ پا رہا تھا. حالانکہ انگریزی میری زبان ہے, یہ میں نہیں کہتا کہ میری زبان نہیں ہے, میری زبان ہے, لیکن نہیں کہہ پا رہا تھا. جو اردو سے ذرا کچھ فاصلہ تھا, اس فاصلے سے مجھے ایک طرح سے مدد مل رہی تھی. اس فاصلے سے, کیونکہ میں اردو میں ایک لفظ چن کے لکھتا ہوں, انگریزی میں نہیں سوچتا, تصویر دیکھتا ہوں, اور تصویر سے پھر الفاظ چنتا ہوں, پھر اسی طرح سے جملہ بنتا ہوں. تو اس طرح سے یہ ساری ٹھوس حقیقتیں اردو کی کہانی میں آ گئیں. اور شاید ایک شاعرانہ انداز بھی تھا جو میرے پاس فارسی میں بہت پڑھنے سے آیا ہے شاید, اور سننے سے, اور وہ انگریزی میں بالکل نہیں آیا. تو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ دی سوانز وائف میں نے اس کو بالکل ختم کر دیا, اور بہت ہی ایک روکھے سے انداز میں ختم کیا. وہ اس سے الوداع کہہ کے چلا جاتا ہے, اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی پیچھے مڑ کے دیکھنے نہیں والا. حالانکہ اردو کی کہانی میں وہ کافی اس کو آپ روتے دیکھتے ہیں اخیر میں. بالکل. تو پھر میں نے کہا اب نہیں کرتا ہوں. تو کبھی میری والدہ نے کیا, مگر ہمیشہ میں نے مدد بھی کافی کی. ایک بار میں نے لٹرل ٹرانسلیشن کر کے ایک PhD کی میری طالبہ تھی, ان کو دی کہانی. انہوں نے بہت اچھا تیار کر کے افسانہ پیش کیا. ابھی جو اس کی زندگی سے پہلے ہے کہانی, اس کا میں نے خود کیا ہے ترجمہ انگریزی میں, کیونکہ جلدی تھی. اور 2-4 لوگوں کو دکھا, شاید شیراز صاحب ہیں نہیں یہاں پہ, شیراز دستی جو کل میرے ساتھ ہونے والا, انہوں نے دونوں کہانیوں کو ساتھ پڑھا. ان کو یاد نہیں رہا کہ انہوں نے اردو میں, یعنی کہ یہ انگریزی میں ہے اور وہ اردو میں, کہنے لگے ایک ہی کہانی بالکل.
اور مجھے اس میں خوشی ہوئی، حالانکہ میں نے کچھ بدلا ہے اس میں، کیونکہ انگریزی میں لکھتے ہوئے مجھے سڑکوں کے نام یاد آتے ہیں، یا سڑک پار کرتے ہوئے یہ کینزنگٹن پیلس گارڈنز لکھ لیا، اردو میں بس سڑک پار کر کے ہائیڈ پارک سے نکل کے سڑک پار کی اور اسٹیشن کی طرف چلے گئے. انگریزی میں لکھتا ہوں he crossed Kensington Palace Gardens and walked towards South Kensington Station. تو یہ چھوٹے چھوٹے سے بہت اچھا. کشور یہی سوال میں آپ سے بھی کر سکتا ہوں. نہیں، عامر سے میں یہ بتا ہوں کہ ہمارے سامنے 3 بڑے رائٹرز نے ترجمے کیے اپنی اپنی کتابوں کے خود. ایک اینی آپا یاد ہے، بالکل. ٹھیک، دوسرے عبداللہ حسین، اور تیسرے شمس الرحمان فاروقی. لیکن عبداللہ حسین شرمندہ تھے کہ ترجمہ ویسا نہیں ہے جیسی میری اپنی کتاب ہے، مجھ سے ترجمہ صحیح نہیں ہوا. اینی آپا کی تو لغت میں شرمندگی کا لفظ ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ ہر چیز اچھی لگتی تھی، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. تو وہ ہے. البتہ شمس الرحمان فاروقی نے جو یہ چاند تھے سر آسماں کا ترجمہ جو کیا ہے وہ اوریجنل سے بڑا ہو گیا ہے، بالکل اس طرح جیسے جو ترجمہ کیا ہے محمد حنیف کی کتاب کا کاشف نے، وہ جتنی کتاب ہے اس سے دگنا ہو گیا ہے، کیونکہ اسے وضاحتیں بھی بیچ میں کرتی ہیں. ہاں، تو اس لیے ترجمے کے وقت آپ کو یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ آپ کی اول تو وہ نرز پہ سوار نہ ہو، اور دوسرے سملیرٹی ہونی چاہیے ماحول کی، زبان کی اور سب چیزوں کی. جو چیز آج کل سب سے زیادہ مجھے محسوس ہو رہی ہے وہ یہ کہ ہم زیادہ توجہ افریقن لینگویجز اور بلیک امریکنز کی طرف کم دے رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کا اور ہمارا کلچر ملتا جلتا ہے، اور وہ باتیں لکھ رہے ہیں جو ہمارے ہاں ممنوع قرار پاتی ہیں ان کے ہاں بھی ممنوع ہیں، چاہے لڑکی کی سرکمسیشن کی بات ہو اور چاہے لڑکوں کی سرکمسیشن کی بات ہو، اور اتنی ساری باتیں ہیں. ہم جھجکتے کیوں ہیں لکھنے سے؟ ہم بات کرنے کے لیے دوسری زبان کی طرف جاتے ہیں، عامر دوسری زبان کی طرف جاتے ہیں. ہم اپنی زبان میں یہ باتیں کیوں نہیں لکھنا چاہتے؟ نور الہدیٰ شاہ نے اپنی کہانیاں لکھی تھیں سندھی میں، جب یہ اردو میں آئی جیلا وطن بن کے تو ہمیں پتہ چلا کہ ایک لکھنے والی حیدرآباد میں بیٹھی ہے. اسی طرح بہت سے لوگوں کی چیزیں اس طرح سے سامنے آتی ہیں. میں چاہتی یہ ہوں کہ ہمارے ہاں دارالترجمہ بھی موجود ہے اور ادارے بھی مقتدرہ وغیرہ سب موجود ہیں، وہ نصابی قسم کا کام کرتے ہیں. ادبی کام کرنے کے لیے الگ اداروں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہر ایک کافکا اور کامیوں کا ترجمہ نہیں کر سکتا، مگر ان کو پڑھنا تو چاہیے. اور ایک دارالترجمے جو موجود ہیں وہ زندہ معاصر ادب سے کوئی دلچسپی نہیں لیتے. یہ کام جیسے آپ بیٹھی ہوئی تھی ماہ نو میں، افضال صاحب پولش زبان کے شاعروں کو پڑھ رہے تھے، تو افراد یہ کام کرتے ہیں. ایک چیز میں آگے بڑھنے سے پہلے اور اپنا ایک انفرادی تجربہ شیئر کرنا چاہوں گا. پچھلے دنوں ٹونی موریسن کا انتقال ہوا، بلیک امریکن رائٹر جو بہت بڑی رائٹر ہے، اور اس نے ان زخموں اور ان ذائقوں کو زبان دی ہے جن سے ہم واقف نہیں ہیں. اس کو پڑھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے. اتفاق سے یہ پتہ چلا کہ اس نے نظمیں بھی لکھی ہیں. اس کی نظمیں کچھ ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیں، کچھ نظمیں تنویر انجم نے کی ٹرانسلیٹ، کچھ نظمیں میں نے کی. اتفاق ایسا ہے کہ ایک ہی نظم کا ترجمہ تنویر صاحبہ نے کی اور میں نے بھی کیا، اور اپنے اپنے ترجمے ہم ساتھ دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ الگ نظمیں، الگ شاعر اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. تو کوئی ایسا فلیور ہے جو مجھ پہ نہیں کھلا جو تنویر انجم کے ترجمے کے ذریعے سامنے آیا. تو ترجمے کا بھی بہت فراوانی سے اور زندگی سے بھرپور طریقے سے ہونا چاہیے. ہمارے یہاں سرکاری اداروں سے توقع نہیں رکھی جا سکتی. افضال صاحب، سرکاری ادارے پہ کام چھوڑ سکتے ہیں آپ ترجمے کا؟ سرکاری ادارے ترجمے ہو جائیں گے اور ردی کے بھاؤ کہیں سرکاری دفتروں سے بیچے جائیں گے، کیونکہ بہت کم توقع ہے کہ کوئی اچھا ترجمہ ہو سکے. لیکن ان سے بھی کام کروانا چاہیے، ممکن ہے اس میں سے کوئی نکل آئے کوئی اچھی سی چیز. اس میں ایک بات یہ ہے نا کہ اب جیسے کشور یاد دلائیں گی، ایلس ان ونڈرلینڈ کا ترجمہ محمد خالد اختر نے کیا، اور وہ ترجمہ شاید کسی سرکاری دفتر کے گودام میں پڑا ہوا مل جاتا ہے، پبلک کو اس تک ترجمے تک رسائی حاصل نہیں ہوئی. ایلس ان ونڈرلینڈ جو انگریزی زبان میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابوں میں سے ایک ہے، ہم اس کو چاہتے ہیں کہ دیمک اور کتابوں کے کیڑے پڑھیں، بچے نہ پڑھیں.
हम सरकार असल बात है कि सरकार बच्चों को भी दीमक और कीड़े ही समझती है। सरकार की तरफ जाने की जरूरत नहीं बहुत है। अच्छा अफजाल साहब, मुझे तो लग रहा है कि ये जुमला भी यकीनन किसी पोलिश अदीब को कहना चाहिए था। चले, फर्ज कफ़ाया मैंने अदा कर दिया। बहुत अच्छा जी। मैं ये कह रही थी कि एक इदारा था मेरे बचपन में, और तुम नहीं थे उस वक्त, फ्रैंकलिन का। वो दारुल तर्जुमा था पहला, जो कि जिसमें कमाल अहमद रिजवी से लेकर मंटो और कासमी साहब और उसने अपने कासमी साहब के अलावा अपने जो है अफसाना निगार गुलाम अब्बास, हाँ, गुलाम अब्बास से भी तर्जुमे किए। तो वो अमेरिकन इदारा था, पैसे देता था। यहाँ 10 रुपये मिलते थे उस वक्त, वो 100 रुपये देता था। तो कोई हमें जैसे फ़तह कर ले और आके हमें कुछ पैसे दे दे तो हम उसके लिए तो तर्जुमा करने को तैयार हो जाते हैं। वैसे हमारे अंदर खुद तहज़ीबी ये नहीं है कि हमें दुनिया की अच्छी ज़ुबानों के अच्छे तर्जुमों को अपनी उर्दू ज़ुबान को एनरिच करना चाहिए। और देखिए उसमें अफराद ने कैसा काम किया। अमेरिका में इस वक्त बहुत बात हो रही है, एक नावल पर फिल्म बनी है लिटिल विमेन, और उस नावल को पढ़ा भी बहुत जा रहा है। उस पर कई बार फिल्म बन चुकी है। उर्दू में कैसा अच्छा तर्जुमा उसका हिजाब नन्ही बीवियां के नाम से अशरफ सुबुई ने किया, और दूसरा हिस्सा हिजाब इम्तियाज़ अली ने किया। पुराना है, नन्ही बीवियां, हाँ, उसको छापता भी नहीं कोई, पढ़ना तो दरकनार, और पूरी दुनिया उस किताब को नए सिरे से पढ़ रही है। तो हम जो काम कर चुके हैं हम उसको भूल जाते हैं। हाँ। ये भूल चूक हमारे तर्जुमे के साथ और लग गई है। आमिर सॉरी, आप कुछ बात कह रहे थे। मुझे याद आया कि लिटिल वुमेन किताब किसी ने यहाँ सबने पढ़ी है, लेकिन किसी को भी नहीं अंदाज़ा कि हिजाब इम्तियाज़ अली ने उसका उस ज़माने में तब तर्जुमा वही कह रहा हूँ, मैंने देखी है, किसी के हाथ में देखी है। और आपको वो अहम किताब लगती है लिटिल वुमेन? मैंने तर्जुमा पढ़ा नहीं, मगर ये हमारे जो दोस्त हैं कामी कदवा, उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी है। हाँ, मेरे भी ख्याल है कि बहुत अच्छी है। किताब है। बहुत सारे सवाल हैं तर्जुमे के हवाले से। मैं चाहता हूँ कि समराइज़ करने से पहले मैं ऑडियंस में से भी अगर कोई सवाल है तो मुख्तसर सवाल तो ज़रूर पूछें और बताएं। सॉरी, नाम आना चाहिए। ये कौन कह रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। जी, मोहम्मद उमर मेमन का नाम आना चाहिए। उन्होंने फ़िक्शन के बहुत तर्जुमे किए और बहुत से नए लहजे उर्दू में मुतारिफ़ कराए। का नाम ये सब लोग जो बाहर बैठे, वो आजकल अहमद सुहेल आया हुआ है, उसने बहुत तर्जुमे किए हैं। इस तरह से बहुत हमारे लोग हैं जिन्होंने तर्जुमे किए। जी बहुत अच्छा, लेकिन मैं अभी एक तो ज़िंदा बैठा हुआ हूँ आपके सामने और मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। शुक्रिया। नासरा, आप कुछ पूछ रही थी? नहीं, नाम गिराने की बात नहीं हो रही, बहुत सारे नाम हैं। अनीस नागी साहब का तो नाम, आप कुछ उनके बारे में कमेंट कर दें तो बहुत अच्छा हो। पहले नासरा का सवाल पूछ लें, फिर अनवर साहब आपकी तरफ आता हूँ। जी, मैं इसका जवाब दूं, और बुरा और बदतहजीबी का जवाब है। इटालियंस ये कहते हैं, और इस जुमले, जिस शख्स ने जुमला कहा वो जन दुश्मनी या मिसोजिनी का मुर्तकिब करार पाना चाहिए। उसने कहा कि ट्रांसलेशंस आर लाइक विमेन, व्हेन दे आर ब्यूटीफुल दे आर नॉट फेथफुल। लेकिन तर्जुमे से फेथफुलनेस की जो ज़बरदस्ती मुसल्लत की जाती है वो क्यों ज़रूरी है? तर्जुमा नई ज़बान को और एक नया पैरा अख्तियार करने का भी तो नाम है। मैं बात कह सकता हूँ, ये द लवर जो है लामो दुरास की, उसका तर्जुमा इतना सही है कि बिल्कुल आप फ्रेंच देखें, खोलें और अंग्रेज़ी पढ़ें तो बिल्कुल एक ही चीज़ है, यानी उसका सही अक्स तो हो सकता है। जो इटालियन में ये भी कहता है ना, ट्राडिटोरे, यानी जो तर्जुमा करता है वो धोखा देता है, मगर ये हमेशा सही तो नहीं होता। और ख़ास तौर से जो मिलती जुलती ज़बानें हों, जैसे फ़ारसी और उर्दू या इटालियन और अंग्रेज़ी इतनी तो नहीं मिलती, मगर हो सकता है इन ज़बानों में हो सकता है। जो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, जिनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। उसमें शायद बहुत ज़्यादा ये तख़य्युल का और इन्वेंशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, एक बात अब भी रह गई जी, कि हमारी ज़ुबान के बहुत से लिखने वाले हैं जिनका बाहर तर्जुमा हुआ है, उसका भी तो थोड़ा सा हवाला आना चाहिए। हाँ, कुछ हवाला तो आमिर ने दिया, लेकिन आप बताएं। नहीं, आई मीन फ्रांसिस प्रिचर्ड ने जैसे बस्ती का तर्जुमा किया है। राल्फ रसल डिड ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, और जब मैंने पहले पढ़ी वो,
انگریزی میں 16 سال کی عمر میں تو مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ اردو سے ترجمہ ہے. پھر بعد میں 2-4 سال بعد پڑھا. ابھی میں نے حال میں اردو میں پڑھی وہ کتاب, کافی بدلی گئی ہے کیونکہ انہوں نے عزیز احمد نے خود شاید ان کے ساتھ بیٹھ کے کافی باتیں بدلی. اسی طرح عمر میمن صاحب نے جو انتظار حسین کی اور نیر مسعود کی کہانیوں کے ترجمے کیے, نہایت عمدہ اور شستہ ترجمے, ان کا حوالہ آنا چاہیے اور ہمیں ان کو ٹریبیوٹ پیش زیادہ مقدار میں کرنا چاہیے. اب ڈیزی راکویل دل لگا کے کام کر رہی ہیں شاید. کون سا؟ جی جی, جیسے خود بہت خوش ہیں. انور صاحب, آپ منسٹری آف utmost happiness. آپ انیس ناگی کے ترجمے کا ذکر کر رہے تھے. اچھا, ذکر مکمل کر لیں تو اچھا ہو. نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا ذکر ضرور ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے بہت ریسنٹلی میں نے ان کا ایک وہ جو سینٹ جان پرس کی نظم کا ترجمہ وہ اصل سے ملا کے دیکھا تو مجھے تو حیرت انگیز خوشی ہوئی کہ میری رائے ان کے بارے میں پہلے اتنی اچھی نہیں تھی جتنی اب اچھی ہوئی ہے. بہت اچھا ترجمہ کیا انہوں نے. چلیے, بہت اچھا ہے, کیونکہ ترجموں کو پسند کرنے کے باوجود ہم بعض دفعہ ان کے جو ٹرانسلیٹرز ہیں ان کی محنت ہے اس کو ٹریبیوٹ پیش کرنا بھول جاتے ہیں. کوئی اور سوال یا کمنٹ؟ ذرا آپ کچھ کہہ رہی ہیں. جی السلام علیکم. مجھے پوچھنا تھا کہ جیسے آپ لوگ اپنی پسند ناپسند کا اظہار کریں تو کوالیفیکیشن کیا ہے ایک ٹرانسلیٹر کے لیے, اور پھر یہ جو آپ درجہ بندی کرتے ہیں کہ یہ معیاری ہے, ٹیریبل ٹرانسلیشنز ہیں, کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے ایک ٹرانسلیٹر میں؟ زبان پہ دسترس ذرا اگر آپ فرما دیجیے تو بہت اچھا. اس کا جواب فیض صاحب نے دیا اور میں اگر آپ اجازت دیں تو دوہرا دوں. فیض صاحب نے یہ کہا ہے کہ ترجمہ کرنے والے کو کم از کم 2 زبانوں پہ دسترس ہونی چاہیے. بہت سے ایسے لوگ تو مل جاتے ہیں جو انگریزی پہ یا فرانسیسی پہ دسترس رکھتے ہیں, ایسے ان لوگوں کو ایسا بھی ہونا چاہیے جو اردو پر بھی تھوڑی بہت دسترس رکھتے ہوں. یہ فیض صاحب کہہ رہے ہیں. اور ان کے بہت سے ترجمے ہوئے اور بہت سے پاکستانیوں نے بھی, باہر کے لوگوں نے ترجمے کیے, اور جب ہم ان سے کہتے تھے کہ فیض صاحب کتنا برا ترجمہ ہے, وہ جواباً ہمیشہ کی طرح ہم سے کہتے تھے کوئی بات نہیں, کچھ لوگ کام کر رہے ہیں, کرنے دو. میں ایک طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں. کچھ ترجمے میں نے فرانسیسی ناولوں کے اور انگریزی کے ان لوگوں کے پڑھے جو خود کے بہت بڑے بڑے نام تھے کریٹیو اور ان کے کام بھی تھے. اب انہی ناولوں کا میں دیکھتی ہوں کہ دوبارہ ترجمے آ رہے ہیں, جیسے موپاسا کا بیلمی جو ہے وہ ڈاکٹر احسن فاروقی نے کیا تھا, اور حسن عسکری صاحب نے ناول ترجمہ کیا ہے. خود قرۃ العین حیدر نے پورٹریٹ آف لیڈی کا ترجمہ کیا ہے. تو جب یہ ان کے ترجمے پڑھتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ کریٹیویٹی کی, تخلیقیت کی وہ سطح ہے جو اس کے اوریجنل ناول میں ہوتی ہے. لیکن اب کچھ ایسے ترجمے بھی آ رہے ہیں جو ان ناولوں کو بالکل اس کی سطح کو گرا دیتے ہیں, سپاٹ لگتے ہیں. سپاٹ ترجمے ہوتے ہیں اور بدل بھی دیتے ہیں, وہ اس کی روح تک نہیں پہنچ پاتے. تو آپ کہیے نا. تو میرا خیال ہے کہ خراب ترجمے پہلے بھی ہوتے ہوں گے اور وہ وقت کی دھول میں گم ہو جاتے ہیں. آپ کو موبی ڈک کا ترجمہ خاص طور پہ قابل ذکر لگتا ہے؟ بہت زیادہ. اور جب بھی میں پڑھتی ہوں اس کے بعد میں ایک نئے سرے سے اپنے دماغ کو. کس نے کیا؟ بہت فریش ہے. یہ موبی ڈک کا ترجمہ ہے جو محمد حسن عسکری نے کیا. اچھا اچھا, وہ تو مادام بوفی کیا. ہاں وہ بھی, لیکن یہ کہ مجھے موبی ڈک پر اب یار وہ تو کہاں یاد ہے, یاد ہوتی ہے 4 جملے, لیکن ناول تو ہے نا. جیسے میں نے جب سارتر کا افسانہ اردو میں پڑھا, یار میں 4-5 دن تک میرا دل چاہا کہ میں اپنا دماغ جو ہے وہ دیواروں سے ٹکراؤں. اسی طرح اس کا کافکا کا کیا نام ہے اس کا, نہیں ارے بالٹی والا بکٹ, یار وہ اتنا تکلیف دہ تھا. تم یقین مانو کہ میں کسی بھی چیز کو دیکھ کر وہ یاد کرتی تھی, روتی تھی بیٹھ کر. ایک خاتون بہت بے چینی سے سوال کرنے کا انتظار کر رہی ہیں. میں سوال کرنے کی تو اتنی بے چینی اتنی نہیں تھی جتنی کہ دیکھنے والوں کی مجھے دیکھنے کی تھی. مجھے عذرا نے ذکر کیا گورکی کی ماں کا,
تو میں نے کالج کے زمانے میں وہ کتاب پڑھی، اور حالانکہ کلچر بالکل مختلف تھا، رشین کلچر پاکستانی ہندوستانی سے کلچر سے ملتا جلتا نہیں ہے، بالکل الگ چیز ہے، لیکن انہی کے مجھے یاد نہیں رہا ٹرانسلیشن کس نے کیا تھا، لیکن وہ کتاب پڑھ کے مجھے پورا رشین کلچر کا اندازہ ہوا، اس کی ایلیگوریکل ویلیو کا اندازہ ہوا کہ ماں کو وہ زمین سے تشبیہ دے رہے ہیں یا زمین کو ماں سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور کس طرح ماں پلٹتی ہے اپنے خیالات میں۔ لیکن یہ بات بھی صحیح ہے جو کہ فاطمہ حسن نے ابھی کہا کہ ٹرانسلیٹ کرنے والے پہ بھی بہت منحصر ہے۔ ٹولسٹائی کی وار اینڈ پیس کا 12 لوگوں نے ترجمہ کیا انگریزی میں، ہر ترجمہ مختلف تھا۔ اس طرح عمر خیام کو 8 انگریزوں نے ترجمہ کیا، اور ہر ترجمہ مختلف تھا۔ جو زیادہ پاپولر ہوا وہ فٹزجیرلڈ کا تھا۔ تو جہاں پہ اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی، تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ قاری کے اوپر بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کون سا ترجمہ پسند آیا، جس کے لیے آپ کو پڑھنے والے چاہیے، ماحول آپ کا چاہیے۔ سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ وہ ماحول کیسے پیدا ہو، اور آپ قاری کے خیالات کو کیسے کنسالیڈیٹ کریں گے کہ ترجمے کی کیا ویلیو ہے۔ کیا ہے سوال، کیا ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ آپ اس کا اسٹینڈرڈ کیسے فکس کریں گے۔ ہاں، کوشش کرتا ہوں اس کا جواب دینے کی، چونکہ آپ نے ٹولسٹائے کے جنگ اور امن کا حوالہ دیا، تو اس کا معیار کیسے متعین ہوگا؟ اس کا بہت آسان اور بڑا سہل جواب یہ ہے کہ اردو میں بہت وقت لگا کر بڑی باریک بینی اور دقت نظر کے ساتھ شاہد حمید صاحب نے ترجمہ کیا، جو 2 جلدوں میں لاہور سے چھپا، اور انہوں نے اس میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کو انگریزی سے اور انگریزی میں موجود مختلف ترجموں کو سامنے رکھ کے متعین کیا، اور ایک ایسا ترجمہ کیا جو ایک ہمارے لیے ایک معیار کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے پرائڈ اینڈ پریجوڈس کا ترجمہ کیا، انہوں نے صوفیز ورلڈ کا ترجمہ کیا، کئی کتابوں کے ایسے ترجمے کیے جو ہمارے ہاں ادب کے معیار کی ایک لحاظ سے بہت متعین کرتے ہیں۔ تو افسوس کی بات ہے کہ ہم ترجموں کو پڑھتے نہیں ہیں۔ شاہد حمید صاحب کے کام کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی جتنا کہ دینا چاہیے تھی۔ ترجمہ ہو چکا کس کا؟ سیشن کا۔ سیشن کا ہو چکا۔ فاطمہ حسن، آپ کچھ بہت اچھا۔ اصل میں ادب کی تمام بڑی کتابیں جن کو ہم کلاسک کہتے ہیں ترجمہ ہونا چاہیے۔ ہومر کی اوڈیسی کا ترجمہ جہاں گرد کی واپسی کے نام سے اردو میں موجود ہے، کئی بار چھپ چکا ہے، محمد سلیم الرحمن نے ترجمہ کیا ہے، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب کیا رہی ہوگی، لیکن شاید ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، پڑھنا نہیں چاہتے۔ ہم اپنے کلاسیکی ادب کے ساتھ ساتھ ترجمے کے جو کلاسک ہیں ان کو بھی نہیں پڑھنا چاہتے، جبکہ ترجمہ صرف ایک ادبی سرگرمی نہیں بلکہ آج کی دنیا کی بدلتی ہوئی زبان ہے۔ اس سے میں تو اس سے اتنی مالا مال ہوں کہ شاید کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ جیسے عذرا عباس مالا مال ہو سکتی ہیں تو ہم سب مالا مال ہو سکتے ہیں۔ اس پر میں اپنے سیشن کا اختتام کرتا ہوں۔ بہت شکر سر، ایک کوشچن ہے چھوٹا سا۔ جی، آپ خراب ترجمے سے کیا مطلب لیتے ہیں؟ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ آپ کامران مغل میرا نام ہے سر۔ اچھا، کامران مغل میرا نام ہے۔ خراب ترجمے سے کیا مطلب لیتے ہیں؟ خراب، جی آپ جواب دیں گی؟ کھانسی نہ آ جائے۔ اچھا، اصل میں ہمارے یہاں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، سلیم الرحمن کے ترجمے بہت اچھے ہیں، لیکن بہت لفظی ترجمے ہیں ان کے یہاں۔ جو چیز ہے تھوڑی سی شاہد حمید کی ساری کتابیں اتنی موٹی موٹی انہوں نے کی ہیں، لفاظی اور الفاظ کے استعمال کو ریڈر تک پہنچانے کے لیے اس کی سائیکی کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اور یہ چیزیں کئی ترجمہ کرنے والے لوگ جو ہیں بھول جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ہمیں جو ترجمے کے وقت خیال رکھنا ہے کہ وہ ساری دنیا میں ایک ہی بار بار کہا جاتا ہے پتی گلاب کسی ہے کا ترجمہ کر کے دکھاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ ہر زبان کی ہر شعر اور ہر نثر کو اور ہر تلمی کو ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو آپ پہناوا دیتے ہیں، اپنے
फरीके का। मसलन मुझे आज जब मैं निकल रही थी तो एक बच्चा पत्ते तोड़ रहा था, मैंने कहा ये पत्ते किसके हैं? उसने कहा गुलमोहर के। तो मुझे एनी आपा याद आई, ये गुलमोहर की तज़किरा उन्होंने अपनी कहानियों में किया, और मुझे अतिया हुसैन याद आई, उनका जो नावल है जिसका उर्दू में बहुत अच्छा तर्जुमा है, इंतज़ार साहब ने किया। इंतज़ार साहब ने किया है, वो याद आए। शिकस्त तो इसलिए सुकून, ऐसे लफ्ज़ जो है सुकून वो कहीं कहीं हमें आपको पकड़ के बता देते हैं कि तर्जुमा किसनी नौइयत का है। तो ये तो अच्छे तर्जुमे की बात हो गई ना। जो सवाल है मेरे दोस्त का, वो सीधी सी बात है कि वो तर्जुमा अच्छा नहीं है, मैं ख़राब तो नहीं कहूँगा, कौन सा? जिसको पढ़कर हाँ। असल किताब की अज़मत का अंदाज़ा ना हो। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये किताब किस पाए की है, तो वो तर्जुमा कामयाब तर्जुमा है। Can I give you two examples of bad translations on the sentence level? One was somebody translated Krishna Sukti from Hindi into English and had a sentence, I am a deep as a river woman. Now, if that was a line in the blues, it would be funny, it would be exciting, but in a serious story, it just made no sense at all. And I showed it to someone and they just cracked up laughing. They said, we can't publish a story like this. The other one was a very earnest gentleman who translated Jamila Hashmi from Urdu into English. And he had a line there saying, I sit surrounded by the smell of cow dung and death. Now, she wasn't talking about death at all. The first words give away what she was saying. He misread the word maut. So तर्जुमे के हवाले से एक फ़िक्रा कहते हुए बंद कर पाते हैं इसको कि इब्न इंशा ने एक ज़माने में उसके ऊपर तबसरा किया। अब्दुल अजीज़ खालिद ने बहुत सारे तर्जुमे किए थे, तो बहुत मुश्किल ज़ुबान लिखते हैं वो। तो इब्न इंशा ने कहा था कि अच्छा किया इन्होंने तर्जुमा करना शुरू कर दिया, अब इनसे कहेंगे अपनी नज़मों का भी उर्दू में तर्जुमा कर दें। इस ख्वाहिश से डरना चाहिए। बहरहाल इस सेशन को ख़त्म करते हुए और तर्जुमों की अहमियत पर दोबारा ज़ोर देते हुए नहीं, इसरार करते हुए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अफज़ाल अहमद सैयद का, किश्वर नाहिद का, अज़रा अब्बास का और आमिर हुसैन का, और आप सब का ख़ास तौर पे तर्जुमे पढ़ने के लिए और आप सब का तर्जुमे करने के लिए। शुक्रिया।